कैंप कहानी। रेफ्यूजी कैंप में रिफ्यूज नहीं होता, सिर्फ कहानी होती। हर फ़र्द की अपनी कहानी, हर कहानी के अपने किरदार। सब बेआसरा रिफ्यूजी के मुतलाश। बाकी दुनिया भर के कैंप रिफ्यूज से भरे होते हैं। रिफ्यूज कैंप में रिफ्यूज की कहीं कहानी नहीं होती। वहाँ सिर्फ कैंप होता है या कहानी होती। मैं कैंप कहानी के बाद पैदा हुआ, इसलिए मैंने सिर्फ रिफ्यूज से भरे कैंप देखे। रिफ्यूज से खाली कैंप कोई नहीं देखा। जो थोड़े बहुत कैंप देखे भी हैं, वो भी रिफ्यूजी कैंप जैसे नहीं देखे, जिसमें कहानी थी, कहानी के किरदार थे और हर किरदार की कहानी थी। मैंने कैंप कहानी नहीं देखी, कहानियों के कैंप देखे। किरदार की कहानी नहीं देखी, कहानियों में बेकिरदार देखे। मैं क्या करूं? मैं कैंप कहानी से 9 साल बाद पैदा हुआ था। मेरे हिस्से में जो कैंप आए वो अजीब कैंप है। मसलन सर्कस का कैंप। ये देखे, बहुत देखे, देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं। ऊंचे शिमले पगड़ियों वाले देख रहे हैं, जिनके सरों और पगड़ियों के कद से ऊंचे बांसों पर रखे तंबू से बाहर लकड़ी के तख्तों पे औरत नाचती है, कूदती है, गर्द उड़ती है और बहुत उड़ती है। मगर ऊंचे शिमले वाली पगड़ियाँ मैली नहीं होती। मैंने तंबू के अंदर भी गर्द उड़ती देखी है। छुरियों की जद में खुली बीना आंखों वालों को बंधे देखा है, जिन पे छुरियाँ फेंकने की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, जिनकी आंखों पे पट्टियाँ बंधी हो। मैंने सर्कस के पिंडाल पे अजीब उछल कूद देखी है। मैंने सरों को पैरों में मचलते और पाँव को सर पे सजे देखा है। ज़मीन का सीना छोड़ के तारों पे चलते देखा है। सिर्फ इंसान नहीं, हर जीरू को मोहताज हवस देखा है। ऐसे ऐसे शेर देखे जिन्हें अपने कछार भूल गए, जिन्हें उनके आकाओं ने सोटियां मार मार के और छीछड़े दिखा दिखा के यकीन दिला दिया था कि तुम शेर नहीं, गीदड़ हो। गीदड़ भी वो जो भभकियाँ तक नहीं देते। मैंने इन शेरों को एक एक हड्डी के लुकमे के लिए हंटर हाथ वाले पैरों में लौटते देखा। इन्हीं सर्कसों में गारों के अंदर से कान पकड़ के निकाले हुए रीछ भी देखे, जिन्हें उनकी गारों की सैलन अंधेरा और पथरीले लम्स भूल गए थे। सुंदरबन के हाथियों को बंदरों की तरह फुटबॉल खेलते देखे, जिन्हें सुंदरबन के उजड़े सुंदरपने की कहानियाँ सूझना भी भूल गई थी। मैंने सर्कस के मैदान में हाथियों को ठोकरों से लुढ़कते फुटबॉल के मुकद्दर की रेखा देखी, एक एक ठोकर से जो कभी खुदती है, कभी मिटती है। मैं बड़े कैंपों में घूमा हूँ। कैंपों ने मुझे बहुत घुमाया है। बाज़े कैंप तो होते ही घूमने के लिए, ढूंढ के लिए, तलाश में किसी की फिरने के लिए। मुझे अरफात का कैंप याद आ गया। उस मैदान में मैं अचानक गुम हो गया था। दिन तो वो गर्मियों के नहीं थे, मगर वो बड़ा गर्म दिन था। धूप सर के ऊपर लिखी थी। सुबह से शाम तक वहाँ सूरज सिरकता नहीं महसूस हुआ। सारा दिन वो सवा नेज़े में परोया नज़र आया, और जब वहाँ से कूच का हुक्म हुआ, मिना चलने का वक्त आया, तो यकलख्ती वो एक तरफ लुढ़क गया, जैसे उसे भी अगले कैंप जाने की जल्दी हो, जिधर उसने वसवसे डालने वाले की तवाज़ो के लिए सारे हजूम को कंकर दिखाना। देखने और दिखाने वाली आंखों से सारा पिंडाल सजा था। 20 लाख लोगों का हुजूम था। 40 लाख आंखें किसी की राह पे थी। 40 लाख कदम उस मैदान में उठ रहे थे, चल फिर रहे थे, और मैं अचानक उस हुजूम में गुम हो गया। मुझे अपना काफिला भूल गया। शुक्र है अपने गुरों से बिछड़ गया। अपना तंबू ढूंढा ना गया, और वो मुझे नज़र आ गया। जिसे देखने आई 20 लाख हुजूम की 40 लाख आंखों के सामने वो खुद गुम था। वही मकसूद तलाश था। उसे ढूंढता अपने खैमे का रास्ता भूल गया। चलता गया, चलाता गया, इतना चल गया जितना उस मैदान के पत्थर और कंकरों पे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम एक दूसरे को ढूंढते हुए कभी चले होंगे। उस वक्त सारी दुनिया के लोगों की आंखें और उनके कदम आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे थे, मेरे भी। मैं भी उस वक्त हज़ार नस्लों के तसलसल की किसी गुज़श्ता बूंद में था। वहाँ चलने की मेरी पुरानी आदत थी।
وہاں گم ہونے کا اور ڈھونڈنے کا پرانا عارضہ ہے۔ میں ان دنوں وہیں نوکری کرتا تھا، ان کی فوج میں افسر تھا، ان کی شاہانہ وردی میں ملبوس پھرا کرتا تھا۔ گھومنے کو میرے پیروں کے نیچے صبح خرام پہیے تھے، پہیوں کے لیے سرمئی ساٹن کے تھان جیسی چکنی سڑکیں تھیں۔ سڑکوں سے شہر بھرا تھا، شہر میں سارے زمانے کا رزق اور آسائش تھی۔ شہر بھر کی آسودگی میری آنکھ میں نیند کی طرح بھری تھی۔ دن پہ دن نیند کی حالت میں گزرتے جا رہے تھے۔ حج کے دن آگے، میرے سارے ساتھیوں نے حج کا ارادہ کر لیا۔ شہر بھر کی ساری لمبی لمبی اونچی چوڑی ٹھنڈی گاڑیاں اکٹھی کر لی، سامان کے انبار لگ گئے۔ کچھ گاڑیوں میں صرف سامان تھا، جن گاڑیوں میں سواریاں تھیں وہ بھی ایسے سوار تھیں کہ سامان ان پر سوار تھا۔ گاڑیاں چلنے سے پہلے بار بار رکوائی جا رہی تھی۔ ذرا ٹھہرو، یہ دیکھ لینے دو، بھئی وہ چیک کرو۔ ہر کوئی اپنے پیروں میں اپنی ٹوکریاں، بیگ، چکو اور لفافے گن رہا تھا۔ کوئی بیگ پہ ہاتھ مار مار کر تصدیق کر رہا تھا کہ ساتھ کیمرہ لانا تو نہیں بھول گیا۔ کوئی ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی سے کہہ رہا تھا، ذرا ہٹو، میرے ٹیپ ریکارڈر کو جگا دو۔ کوئی اپنا ویڈیو کیمرہ لیے چیک شاٹ لیتا ہوا اس کی چارجنگ چیک کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھا ہوا کوئی اسے کہہ رہا تھا، یار ایک آدھ ایکسٹرا بیٹری میرے لیے رہنے دینا۔ کوئی مڑ کے پچھلے والے سے پوچھ رہا تھا، تاش کی گڈیاں لانا تو نہیں بھول گئے۔ کوئی گود میں رکھے شطرنج کے ڈبے کی درز کھول کے مہرے گننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کو بیٹھے بٹھائے اچانک کچھ یاد آ جاتا اور وہ ایک دم اچھل کے کہنے لگتا، ڈرائیور اگلے سٹور پہ رکنا، شیمپو لانا بھول گیا۔ اس قسم کی اکا دکا چیزیں ہر کوئی بھول گیا تھا، مگر کھانے کا سامان پورا تھا۔ ٹھنڈی بوتلوں سے ہاٹ پاٹ بھرے تھے اور ہاٹ پاٹوں میں بھانت بھانت کے کھانے تھے۔ سنیکس اور مشروبات سواریوں کے ساتھ تھے۔ کھانا پکانے والوں کی لاری الگ تھی۔ پورا باورچی خانہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کوک تھے، بیرے تھے، ان کے پاس 5 اسٹار ہوٹلوں کی ساری کٹلری اور کراکری تھی۔ چمچے، کانٹے، چھریاں اور کرسٹل چائنا کے برتن جو چین والوں نے بھی نہ دیکھے۔ باورچی خانے والی لاری پکوانوں کی خوشبو سے لبریز یوں لدی پھدی جب دھیرے سے کسی پیدل چلنے والے کے پاس سے شہر کے گنجان علاقے سے گزرتی تو راہگیر پلٹ کے لاری کی طرف دیکھتا، جیسے اس کی پردہ دار کھڑکیوں کے اندر کوئی مطربہ سر پہ زعفران سے لتھڑے پکوان کی ٹوکری اٹھائے، پیروں میں گھنگرو باندھے مٹک رہی۔ جہاں ہمارا قافلہ رکتا ساری لاریاں کھل جاتی، کہیں سے کرسیاں، بینچ، میز اور سٹول نکل آتے، پچ جاتے، دریاں قالین بچھا دیے جاتے۔ پھر وہی شور اٹھتا، ادھر پلیٹ رکھو، ایک چمچہ اور لاؤ، کانٹا کم ہے، پانی میں برف اور ڈالو، یہ کباب ٹھنڈا ہے، مرغی کا یہ کیا پیس ہے، یہ کوفتہ ہے، شیشے کھول کے اسے باہر پھینکو، مٹن لیگ روسٹ کدھر رہے گی، او گدھے اسے کاٹنے کی پراپر چھری لاؤ، وہ بریسٹ پیس کی سیخ لاؤ، یہ بوتل نہیں وہ ٹن کھولو، ٹیشو پیپر کا ڈبہ کدھر ہے، نیپکن کہاں چھوڑا ہے، وہ مچھلی والا کدھر مار گیا، یہ تازہ نان ہے ادھر پھینکو، وہ پراٹھا اٹھاؤ، یہ ادھر رکھو، وہ لاؤ، بس یہ رہنے دو، یہ کیوں پڑا ہے، اٹھاؤ، ہاں رکھ دو، ہٹ جاؤ۔ کھانے کا بگل بجتا اور بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی۔ پھر جبڑے بجنے لگتے، وہ بجتے رہتے، فاصلہ کٹتا جاتا۔ فاصلہ تھا بھی بہت۔ تبوک سے ہم نکلے تھے، مدینہ سے ہو کر مکہ جا رہے تھے۔ وہاں سے نکلتے بھی مجھے خیال آیا، کبھی ادھر کے لیے ادھر سے ایک قافلہ نکلا تھا۔ اللہ اکبر! جب ادھر آنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لشکر جمع کیا تھا تو پیٹ بھر کے کسی سپاہی نے کھانا کھایا تھا؟ وہاں تو ہتھیار بھی پورے نہ تھے، خزانہ خالی تھا۔ بیت المال میں حجۃ الوداع کی بچی تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ سواری کی بھی زیادہ تر اونٹوں کی قربانی ہو چکی تھی، اوپر سے خشک سالی تھی۔ عام اشیاء خورد و نوش عنقا تھی۔ ایسے حالات میں دشمن سرحد پہ چڑھایا تھا۔ دشمن بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، اپنے وقت کی سب سے بڑی قوت، سلطنت روم کا لشکر۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، مگر ملک کے دفاع کا تقاضا ہے، گھر سے نکل کے دھوپ میں لشکری کیمپ کی کمان سنبھال لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھر سمیٹ کے لے آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر کیا چھوڑا ہے؟ وہ بولے،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ محبت دکھانے کا زمانہ تھا، اپنا پیٹ کاٹ کے قوم کو پالنے کا دور تھا۔ وہ سب بھی اسی راہ پہ چلے تھے، اس راستے پہ چلتے آئے تھے۔ اس وقت بھی راہ میں یہی سنگلاخ چٹانیں ہوں گی، یہی ریت آگ کی طرح دہکی بھی ہوگی۔ پتہ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں جوتا بھی تھا۔ آدھی سے زیادہ سپاہ تو ننگے پیر تھی۔ مجھے اپنے پیروں کو پالنے والے ان پکوانوں سے خوف آ رہا تھا۔ جب سواری کے جانور ہی پورے نہ تھے تو دسترخوان پہ ان کے کیا ہوگا؟ خدا جانے وہ کیسے لوگ تھے، کیسی وہ سپاہ تھی، پیٹ پہ جن کے پتھر بندھے ہوتے تھے، گھروں میں جھاڑو پھیر کے سارا سامان لا کے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا جاتا تھا، اور میدان جنگ میں دشمن کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا نہ تھا۔ تبوک میں تو دشمن ان کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ بھاگے ہم بھی بہت تھے، حج پہ نکلنے سے کئی دن پہلے ہر کوئی شہر کے سب سے بڑے سپر سٹور پہ اپنے لیے زیادہ راہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تہ بتہ پلاسٹک کی پنی میں لپٹے آسٹریلین چیز کے ڈبے، چیز رول، مکھن پیک کے لفافے، چکن سپریڈ، شہد، جیم، کیچپ، اچار کی بوتلیں، مشروبات کے کریٹ، منرل واٹر کے کریٹ، کریٹ ہی کریٹ، ڈبے ہی ڈبے، بوتلیں ہی بوتلیں۔ راہ میں قافلہ رکتا تو سینئر لوگ ڈانٹ کے کہتے، خبردار، لوکل پانی کوئی نہ پیے، بے وقوفی کوئی نہ کرے، یہ کھارا ہے، خطرناک ہے۔ مجھے پھر اس قافلے کا خیال آ جاتا جو 14 صدیاں پہلے سے چلا میرے سامنے سے آ رہا تھا۔ خدا جانے وہ اس کھارے پانی کی بوند کے لیے کتنا ترسے ہوں گے۔ اصل قیمت اس کھارے پانی کی تو وہ جانتے تھے، قیمت تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے ادا کی ہو، انہوں نے قیمت دی تھی۔ قیمت ہمارے بڑوں نے بھی بہت ادا کی تھی ریفیوجی کیمپوں میں۔ وہاں کا نقشہ ہی اور تھا، نہ کیمپ تھا نہ ریفیوج تھا، بس ویرانہ تھا، سناٹا تھا۔ انسانوں کی خود روسی جھاڑیاں یکلخت سے اگائی تھیں۔ وہاں نہ سر پہ چھت تھی، نہ چھت کے آسمان پہ بھروسہ تھا۔ ٹہنیاں کاٹ کے، ڈنڈے کھڑے کر کے، چارپائیوں کی ادھڑی رسیوں سے، بستروں کے پرانے کھیس، دریاں اور سر کی چادریں تان کے لوگ سہمی ہوئی مرغیوں کی طرح چھپے بیٹھے تھے۔ یہ تھا کیمپ، ریفیوجی کیمپ، اور کیمپ کے چاروں طرف شکاری کتے شکار سونگتے پھر رہے تھے۔ شکاریوں نے وہاں بڑا شکار کیا تھا۔ بچے کھچے لوگ کیمپ میں ایک دوسرے کو خاموش بے بس آنکھوں سے دیکھ لیتے، دیکھ کے بھی فوکس کسی کو نہ کرتے۔ ہر کوئی اپنے اپنے زخم کھرچتا رہتا، سوچتا رہتا۔ کسی باپ کے بیٹے اس کے سامنے مار گئے، کسی بیٹے کے سامنے باپ بیچارگی میں مارا گیا۔ کوئی بہن کے غم میں منہ چھپائے پھر رہا تھا جو بھائیوں کی طرح ماری بھی نہ گئی۔ کوئی بہن بھائیوں کے چہرے سوچے جا رہی تھی۔ ماؤں کی ممتا تو وہاں الٹی چھری سے ذبح ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ایک ماں کے کئی بچے ہوتے تھے۔ جس ماں کے کئی بچے مارے گئے اسے سمجھ نہ آتا وہ کس بچے کے مرنے کا غم کرے۔ ایک ہی خیال میں ایک دم سے سارے کے سارے بچے اس کے ذہن میں آ جاتے، اور پھر اس کا ذہن اپنے ہی بچوں کے لہو سے بھر جاتا۔ لہو میں کٹی ٹانگیں، ادھڑے بازو، بنا سر کے دھڑ، اور گردن سے اوپر کٹے سر اس سے پہچانے نہ جاتے۔ ایک ایک بچے کو پالنے میں ماں کی ایک عمر لگتی۔ کبھی وہ بیٹھی آسمان کو تکتے ہوئے وہ دن سوچنے لگتی جب وہ بچہ پیٹ میں تھا۔ ایک ایک کر کے 180 دن وہ ہر بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھری، اپنے خون کی بوند بوند سے ایک ایک بچے کو جننے سے پہلے پالا، پھر جننے کے در سے گزری، پھر ایک ایک رات جاگ کے گٹھ بھر کے بچے کو چڑی کے بورڈ کی طرح پالتے پالتے بڑا کی، اور اب ایک دم سے اس کے سارے بچے مارے گئے، صرف اس لیے کہ وہ ماں اپنے بچوں کو لے کر چھپتی چھپاتی پاکستان آنے کو نکلی تھی۔ ہر ماں آسمان سے دل ہی دل میں پوچھے جا رہی تھی، اے آسمان والے، یہ پاکستان کی اتنی بڑی قیمت کیوں رکھ دی؟ قیمت رکھ دینے سے مسئلے آسان ہو جاتے، پتہ چل جاتا ہے چیز کا بھاؤ کیا ہے۔ لوگ عرفات کے میدان میں بھی بھاؤ کرنے میں لگے تھے۔ وہاں بازار سجے تھے، کھانے پینے کی اشیاء، ڈیکوریشن پیس، دیکھیے
کرسٹل ہے، بڑا نازک ہے، مگر اس کی قیمت کی چٹ دیکھو سب سے زیادہ ہے۔ ایک سیانہ آدمی کسی بچے کو سمجھا رہا تھا، اسے لیتے ہوئے میری جیب خالی ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں تم اسے سنبھال بھی سکو۔ بچہ کیسے کرسٹل سنبھال سکتا ہے؟ ایک تو قیمت اس کی جیب سے نہیں نکلی ہوتی، دوسرا اسے بیٹھے بٹھائے ایک کھلونا مل جاتا۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ میں تو کیمپ کہانی سے 8-10 سال بعد پیدا ہوا۔ میرے جیسے میرے سارے ساتھیوں کو بیٹھے بٹھائے پیدا ہوتے ہی آنکھیں کھلنے کے ساتھ آزاد سانسیں مل گئی۔ چلنے پھرنے لگے تو پیروں کے نیچے اپنی دھرتی مل گئی۔ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو یہی زمین ہمیں ریس کورس کا میدان نظر آئے۔ کھیلنے کودنے کے ہمارے دن آئے تو یہ پھر ہمارے ہاتھ کا کھلونا بن گیا۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں اور ہے یہ بے زبان، اس سے کیا کہنا ہے؟ جدھر سے مرضی اسے مروڑیں توڑیں نوچیں کھائیں، سب کھا رہے تھے۔ عرفات کے میدان میں جبڑے ہل رہے تھے۔ مجھ سے اپنے خیمے میں چھری کانٹوں کا شور سنا نہ گیا۔ میں نکلا میں بھی تماش بینی میں تھا۔ راستہ بھول گیا تو تماشا بن گیا، مگر وہاں کسے فرصت تھی کہ وہ کسی کا تماشا دیکھے؟ ایک صرف تماشا گر فرصت میں تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے پیٹ میں پتلیاں نچا رہا ہے۔ یا اللہ، یہ بھوک اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ جتنا پیٹ بڑھتا جائے یہ بڑھتی جاتی۔ جسے دیکھو منہ ہلا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو ہاتھ میں ایک لمبی سی بوتل اٹھائے جا رہا ہے تو ہاتھ میں جوس کا ڈبہ لیے ہوئے۔ اس میدان میں 2 جگہ بہت رش تھا، انہی دونوں جگہ بہت غلاظت تھی، سیلن تھی، بو تھی۔ ایک جگہ وہ جہاں ہجوم کا ہی حصہ بنے احرام باندھے ہوئے کچھ لوگوں نے راستوں پہ کریٹوں کے اوپر بوتلیں، جوس کے ڈبے، بسکٹوں، خطائیوں اور دوسرا کھانے پینے کا سامان رکھ کے دکانیں بنائی ہوئی تھی۔ اور دوسری جگہ وہ جو بڑے بڑے کھڈے کھود کے اوپر پھٹے رکھ کے تمبوؤں کے احاطوں میں رفع حاجت کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہاں مجھے ایک عجیب خیال آیا۔ خواہش پہلے انسان کو دکان پر لے جاتی، پھر جب پیٹ ناک تک لبالب ہو جاتا ہے تو انتقام لینے کے لیے اسے رفع حاجت کے بدبودار تمبو میں لا چھوڑتی۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو خواہش کی اس مکاری کا احساس ہو جاتا اور وہ اٹھ کے کہیں ویرانے میں جا بیٹھتے، سارے زمانے کی چمک دمک سے نگاہیں موڑ لیتے۔ ایسے میں کوئی نہ کوئی سایہ دار درخت خود بخود سے ان کے پاس سے اگ کے اوپر سائبان بن جاتا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے بندے سے بدھا بن جاتے ہیں۔ میں نے ایسے 1-2 بندے دیکھے۔ ایک تو ممتاز مفتی تھے، ساری زندگی اللہ کی پراندھی بیٹھ کے اسے بٹر بٹر دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ بڑے بڑے دکھی دکھیارے چل چل کے ان کے پاس آتے اور سکھی ہو کے چلے جاتے۔ نہ وہ تعویذ دیتے، نہ کوئی نصیحت کرتے، نہ کسی کو کبھی کوئی ورد بتایا، پھر بھی ہر ملاقاتی کی اتھل پتھل ہوتی دیکھی۔ کئی سال تک مجھے سمجھ نہ آئی یہ چمتکار ہے کیا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ راز کھلا کہ مفتی جی سے جو ملنے آتا ہے وہ اسے خواہشوں کے بھانبڑ سے بڑی آہستگی سے ہولے ہولے چمٹی سے پکڑ کے باہر نکال دیتے اور پھر اپنے اندر کی مسکان اس کے چہرے پہ جگا کے سامنے دیوار پہ بیٹھے اپنے یار کی مسکراہٹ کی طرف اس کا رخ موڑ دیتے۔ لے دیکھ اسے، جس کا کام ہی تمہیں دیکھنا ہے، تو ایسے ہی ہارٹ اٹیک کرا کے بیٹھے، غم لگایا ہے۔ جس کا تو ہے اس سے بول، اس کے کان ہیں، سننے میں بڑا باریک بین ہے وہ، دیکھنے میں اس کی آنکھ باز سے بھی بڑھ کے، وہ تو ساری آنکھیں بنانے والا ہے، تو کیا جانے اس کی آنکھ کی طاقت۔ مفتی جی مجھے کہتے اور مسکرانے لگتے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ میں بنانے والے کی آنکھ کی طاقت نظر آتی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کے اندر کے سارے طوفان تھم جاتے، بڑے بڑے ہڑ مڑ جاتے، زلزلے روک جاتے۔ میری ان سے پاکستان کے بارے میں گھنٹوں باتیں ہوتی، زیادہ بک بک میں ہی کرتا، گھنٹوں بے تکان بولے جاتا۔ وہ ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، سر کے پیچھے اپنا ہاتھ گھمائے، سرہانہ بنائے بیٹھے، منہ بنا کچھ کھائے ہلاتے رہتے، مسکراتے رہتے۔ میں جب تھک جاتا تو اسی طرح مسکراتے ہوئے کہتے، میرے پیارے، جس نے اسے بنایا ہے اسے تم سے زیادہ اس کا خیال ہے، وہ اسے ڈوبنے نہیں دے گا، یہ بیڑی اسی نے پار لگانی، ورنہ ہے کوئی دلیل، کوئی جواز اس کے اس طرح بننے کا؟ تو دنیا بھر کے ملک دیکھ لے،
کوئی زبان کے بل بوتے پہ کھڑا ہے، کوئی صدیوں پرانی تہذیب کا تمغہ سجائے بیٹھا ہے۔ کسی کا نقشہ جنگ میں بنا تھا، کوئی قبیلوں کی صدیوں پرانی جگہ ہے نا ہر جگہ اسی طرح۔ وہ مجھ سے پوچھتے، میں سر ہلاتا، جی اسی طرح ہے۔ پھر تو دیکھ، یہ لکیر دیکھ، مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان کی لکیر ہے یہ، ورنہ تو راجپوت ہے بیلا، ممتاز مفتی مجھ سے کہتے ہے نا۔ تیرے باپ دادا یہی تھے، مگر ان کے باپ دادا کی اولاد اب بھی وہی ہیں۔ راجپوتوں کے تو اب بھی تو ڈھیر لگے، مگر وہ اب تیرے کیا لگتے، کچھ بھی نہیں۔ یہی سب کا حال ہے پیارے۔ مجھے نوح علیہ السلام کی کشتی یاد آ گئی۔ پانی پہاڑ پہ چڑھ آیا، وہ سارے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ہنستے تھے کہ دیکھو یہ دیوانہ پہاڑ پہ بیٹھا کشتی بنا رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ڈوب جاؤ گے، وہ سارے پہاڑوں کی ممٹیوں پہ بنے اپنے گھروں میں گھرے پانی کی موجوں میں غوطے کھا رہے تھے، پکار رہے تھے، مگر ایک پکارنے والے کی آواز سے حضرت نوح بھی چونکے۔ انہیں اس ڈوبنے والے کے بدن سے اپنے خون کی مہک آئی۔ وہ چلائے، میری کشتی چلانے اور زمانے بھر کر ڈبونے والے میرے رب، یہ ڈوبنے والا تو میرا اپنا ہے، میرا اپنا خون، میرا بیٹا۔ آسمان سے بجلی کڑکی، بارش تیز ہوئی اور طوفان کے ریلے میں ایک ڈانٹ آئی، خبردار اپنے اور غیر کی پہچان کو صرف اپنے لہو کی خوشبو نہ بنانا۔ تیرا اپنا خون تیرے قبیلے کی پہچان نہیں ہے، پہچان ساری مجھ سے ہے۔ قبیلے دو ہی ہیں، ایک وہ جو مجھ سے ہے مجھے مانتا، اور دوسرا وہ جو میرا منکر ہے، تو بتوں کو میری خدائی کا درجہ دیے ہوئے۔ آنکھیں کھول کے دیکھ، یہ ڈوبنے والا تیرا بیٹا تو ہے، میرا وفادار نہیں۔ اب بول، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے، استغفار پڑھنے لگے۔ انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ قومیں دو ہی ہیں۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب خدا نے اپنی مخلوق کو دو قومی نظریے کا سبق دیا تھا۔ یہ سبق پھر چلتا گیا، کئی بار دہرایا گیا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا، اٹھا کلہاڑی اور توڑ ان بتوں کو، ان دو ٹکوں کے پتھروں کو جنہیں میرے حصے کا تقدس میں لاوے، توڑ دے سارے بت اور رکھ دے کلہاڑی ان میں سے بڑے کے کندھے پہ، کہ شاید ان کی عقل میں سچ سما جائے کہ وہ جو اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا وہ کلہاڑی کیا چلائے گا، وہ جو اپنا کندھا نہیں بچا سکتا کہ جو چاہے اس کندھے کی آڑ میں وار کرتا پھرے، وہ کسی کو کیا کندھا دے گا، کسی کا کیا سہارا ہوگا۔ مگر وہ کم عقلوں کا زمانہ تھا، گزر گیا۔ پھر عقل والے آ گئے، بولے ہم خود خدا ہیں، بڑے گھر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے گھروں کو اپنی زبان میں فرعون کا نام دیا تھا، ہم نے وہی ان کی پہچان بنا دی۔ انہوں نے ستاروں کے بڑے راز ڈھونڈے اور پھر ریگستانوں پہ اونچے اونچے پہاڑ اگا لیے، اور جب وہ مرنے لگتے تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا کر اس کے اندر سو جاتے۔ انہوں نے اپنی راجدھانیوں میں ایسے سپیرے پالے تھے جو اپنی سوٹیوں کے سانپ بنا دیتے تھے۔ جس نے انہیں یہ عقل دی تھی وہ بہرحال ان سے سیانہ ہے۔ اس نے ان کے بادشاہ کی آستین میں اپنا سانپ چھوڑ دیا، وہ ان سب کو کھا گیا، کھایا خود نہیں، سمندر کو کھلا دیا۔ وہ سمندر پار کرنے کے لیے اپنی قوم لے کر نکلا، سمندر کا پانی ان کی راہ سے ہٹ گیا۔ وہ سارے تلواریں سونت کر گھوڑوں پہ چڑھ کے اس کے پیچھے بھاگے۔ پیچھے تو بھاگیں گے، وہ اور قوم جو تھی۔ امی جی کہا کرتی تھیں، پتر جب لدھیانے سے ہمارے گڈے کے پیچھے سائیکلوں پہ سوار ہندوؤں کا جلوس برچیاں لے کر پیڈل مارتا ہوا اندھیرے میں بڑھتا آ رہا تھا تو میں اللہ سے دل ہی دل میں چیخ چیخ کر کہے جا رہی تھی، او میرے اللہ، تو نے موسیٰ کی قوم کے لیے تو سمندر میں سڑک بنا دی تھی، ہمارے پیروں سے یہ سڑک نہ کھینچ۔ دیکھ، وہ بھی مہاجرت میں تھے، ہم بھی اجڑے ہوئے بے یار و وطن ہیں۔ وہ بھی اسی لیے نکلے تھے کہ وہاں تیرا نام سننے والا کوئی نہ تھا، وہ تیرا نام اپنی گلیوں میں جپنے نہ دیتے تھے۔ ہمارا قصور بھی یہی ہے کہ اپنے ہر کام کے آغاز میں تیرا نام لیتے ہیں۔ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہی بڑا بادشاہ ہے، اکیلا، واحد، یکتا، زور والا۔ تجھ پہ تو ان کا زور چلتا نہیں، تیرے ماننے والوں پہ یہ اپنا زور آزماتے ہیں۔ ہمارا زور اور کون ہے سوائے تیرے، تو بچا لے ہمیں۔ لے دیکھ، میری امی کہا کرتی تھیں،
میں یہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ پتہ نہیں کدھر سے کتوں کے غول نکل آئے اور ان سائیکلوں پہ سوار ہجوم پہ چڑھ گئے۔ ہماری طرف کتے آئے ہی نہیں، ایسا لگتا تھا وہ ہم نے چھوڑے ہیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ بس اس کا نام تھا ہمارے دل میں، جس کے لیے گھر بار، ماں باپ کی قبریں اور حویلیاں سب کو چھوڑ کے نکل آئے تھے۔ اس نے چھوڑے ہوں گے وہ بھی، وہ جب مرضی انہیں چھوڑ دے۔ میں مفتی جی سے پھر لڑنے لگتا۔ اب جب یہ ملک اتنی بڑی قیمت دے کے ہمیں ملا ہے تو اس میں کس نے کتے چھوڑے؟ جو کچھ چھوڑتے ہی نہیں، سب کچھ بمبوڑے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دم سنبھل کے بیٹھ جاتے، انگلی اٹھا کے اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے مجھے خبردار کرنے کے انداز میں کہتے، نا یہ الزام اسے نہ دینا، یہ کرتوت ہمارے ہیں، تو دیکھ چاروں طرف دیکھ۔ میں کی تھوتنی کھولے ہر کوئی کھانے کو لپک رہا ہے۔ ساری حدیں ہم نے خود توڑی ہیں۔ اس کا قانون تو سیدھا سادہ ہے، 2 راستے ہیں کل، ایک صراط مستقیم، دوسرا ہر ٹیڑھا خط۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو جیومیٹری میں سے کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ ممتاز مفتی مجھ سے پوچھتے۔ میں علمیت بگھارنے کے انداز میں بولنے لگتا۔ 2 نقطوں کے درمیان مختصر ترین راہ پہ کھینچی ہوئی لکیر کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ وہ مسکراتے اور کہتے، ہاں بس 2 ہی نقطے، اور ہمیں ان کے درمیان سیدھا چلنے کا حکم ہے۔ جانتے ہو یہ 2 نقطے، ایک وہ خود ہے، دوسرے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رائے ہماری، یہ حد امتیاز ہے دنیا بھر کی قوموں میں۔ میں اپنی قوم کی پھر برائیاں بولنے لگتا۔ وہ کہتے، میرے پیارے، یہ ہماری قوم کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ ہر ایک انسان کے لیے اوپن ہے۔ جو چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہمارے جتھے میں مل جائے۔ جو ہم میں مل گیا اس کا درجہ سگے بھائی جتنا ہو گیا، وہ اپنا خون ہو گیا۔ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اس کے لیے کرو، جو خود پہننا چاہو وہی لا کے اس سے دو، کھانے کو اپنے لیے جو پسند ہے وہی 40 گھر دائیں بائیں کے بھوکوں کو کھلاؤ۔ لو، ایک قوم نہیں، ہم تو ایک کنبہ ہیں، مگر وہاں کیمپ میں کوئی ایک کنبہ تھوڑی تھا، 1000 لوگ تھے اور ان کی بے سر و سامانی تھی۔ میں اکثر امی جی سے پوچھنے بیٹھ جاتا، امی جی وہاں آپ لوگ کھاتے پیتے کیا تھے؟ بس پتر کچھ نہ پوچھ۔ کچھ دیر وہ چپ رہتی، پھر رونا شروع کر دیتی، پھر کہنے لگتی، عورتوں کے پاس جو پوٹلیوں میں 2-4 ٹومیں، مندریاں، چھلے، بالیاں، ہار تھے، جو تھوڑا بہت سونا چاندی تھا، وہ بک گیا۔ دیکھ وہ بنیے، وہ ہمارے سونے چاندی کے زیور بھی ہاتھ سے تول تول کے لیتے تھے اور تکڑی میں تول کے آٹا دیتے تھے۔ وہ پھر رونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پتر، ان ظالموں نے آٹے میں شیشہ پیس کے ملا دیا، جس نے روٹی کھائی اس کا کلیجہ کٹ گیا، خون کی الٹیاں لوگوں کو لگ گئیں، بڑے لوگ کیمپ میں مرے۔ جو مرتا اس کے سگے اس کا مردہ اٹھا کے کیمپ کی حد کے باہر رکھ کے آ جاتے۔ تجھے کیا بتاؤں پتر، وہاں کتنے گدھوں کے جتھے آ کے کیمپ کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ پتر، خدا نہ کرے تو کبھی گدھوں کو اپنے آس پاس اترتے دیکھے۔ یہ بڑا منحوس پرندہ ہے، اسے قریب دیکھ کے کلیجہ پھٹتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے ایک بار ان سے کہہ دیا، امی جی ادھر بھی تو چاروں طرف گدھ ہی گدھ ہیں، جو پر پھیلائے ہر جگہ اترتے پھر رہے ہیں، چونچیں کھولے ہر شے کھائے جا رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہیں، پھر بولی، پتر ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ جانور مردار پہ اترتے۔ اس دن مجھے اچانک سمجھ آ گئی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ مرا ہے۔ یہ اندر کی چیز ہے کوئی، یہ دیکھی نہیں جاتی، نظر نہیں آتی۔ یہ احساس ہو یا کوئی نازک شعور، ہے یہ کوئی اس قسم کی چیز۔ شعور کی کسی بستی میں جب موت ہو جاتی ہے تو آسمان والا وہاں گرد اتار دیتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا دیکھا ہے کہ ایک مرے ہوئے ضمیر والوں کی بستی دوسرے مردہ احساس لوگوں کے شہر پہ گرد بن کے اترتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ ایک بستی سے دوسری بستی میں چلا جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، چل رہا ہے۔ وہاں تو چلنے پھرنے کی جگہ نہ تھی۔ امی پھر کہنے لگی، ہر طرف بدبو، گندگی کے ڈھیر تھے۔ کیمپ کے باہر موت ناچتی تھی، کوئی حوصلے والا مرد عورت ہی کیمپ سے ذرا نکل کے رفع حاجت کے لیے جاتا تھا، ورنہ وہیں کہیں چادروں کے تمبوں کی سوٹیوں کے آس پاس ہی بیٹھ جاتا۔
سڑان پڑی تھی کیمپ میں، سونیاں رینگتی تھی چاروں طرف۔ وہیں لیٹنا ہوتا تھا، وہیں سونا، وہیں جاگنا۔ کھانے پینے کی وہی جگہ تھی۔ کھانے پینے کو بھی کیا تھا، کوئی 2-4 سیر کنک لے آتا، بنا پسائے لے اسی کو ابال کے کھا لیتے تھے۔ نمک بھی کسی کسی کے پاس تھا، وہ بھی چٹکی بھر ادھار دیتا۔ بچوں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عورتوں کی تو چھاتیاں خشک ہو گئیں، بھوک کے ساتھ بیماری تو آتی، پھر جہاں اتنی گندگی اور غلاظت ہو وہاں بیماری کب دیر لگاتی ہے۔ اوپر سے رہی صحیح کسر بارشوں نے پوری کر دی۔ کئی دن مسلسل بارش ہوتی رہی، جو کسی کے پاس بچا تھا وہ اس وقت رڑ گیا۔ تھوڑے سے فاصلے پہ دریا تھا، وہ بھی اچھل آیا۔ ایک نہر دوسری طرف تھی، اس کا بند ظالموں نے توڑ دی۔ کیمپ میں سیلاب آ گیا۔ پاکستان آنے سے پہلے ہڑ آ گیا۔ بس میرے بچوں، کیا تفصیل اس کی بتاؤں۔ امی جی زاروں قطار روتی جائیں، اپنے ابا سے پوچھ۔ وہ آواز دے کر ابا جی کو مخاطب کرتے۔ ابا جی بڑھاپے میں اونچا سننے لگے تھے۔ اللہ جانے یہاں آ کر انہوں نے کون سا ایسا شور سنا جس سے ان کے کان بہرے ہو گئے۔ ہماری امی کہتی یہ بہشتی ہے، برائی سننے سے بچائے۔ ان دنوں میں چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں سننے والی آوازوں میں کیا کیا برائی ہے۔ بہروں کو بہشتی کیوں کہا جاتا ہے؟ امی جی کی اونچی آواز سے ابا جی متوجہ ہو جاتے۔ پھر امی ان سے کہتی انہیں بتائیں وہ کیمپ کی رات جب سیلاب آیا تھا۔ ابا جی اٹھ کے قریب آ جاتے اور ان کے بولنے سے پہلے امی کہتی یاد ہے آپ کو، وہ رات ختم ہی نہ ہونے میں آ رہی تھی۔ ہمارے سارے کھیس، چادریں، سوٹیاں، ڈنڈے بہہ گئے تھے۔ میں دونوں بچوں کو اٹھائے کھڑی تھی، پوری رات کھڑی رہی۔ میری کمر تک پانی تھا۔ پتر یہ تیرے قد سے 2 گیٹ اوپر، وہ ایک بچے سے مخاطب۔ بس کبھی ایک بچہ تیرا باپ پکڑ لیتا، کبھی دوسرا۔ اندھیرا کتنا تھا اس رات۔ ابا جی قریب آ گئے، بولے اس رات ہمارے سارے اندازے غلط ہو گئے تھے۔ آسمان سے میਂہ برس رہا تھا اور دریا کا پانی ہماری طرف زور مار رہا تھا۔ کیمپ میں اندھیرا تھا اور عجیب سہمی چیخیں تھی۔ کہیں کسی کا بچہ ڈوب جاتا، کہیں کوئی بوڑھا مر جاتا۔ لوگ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے پھر رہے تھے۔ ہم تینوں بھائیوں نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر گھیرا بنا لی اور سارے کنبے کو قدم قدم چلاتے ریلوے لائن کی طرف لانے لگے۔ لائن کی پٹڑی اونچی تھی وہ دور، مگر ہم پانی میں لتھڑ ایک ایک قدم اس طرف سے رکھتے رہے۔ راہ میں 1-2 کنویں بھی تھے، انہی کا ڈر تھا۔ ڈر تو انہیں چھپے ہوئے کنووں کا ہوتا ہے۔ ایک دن مفتی جی بولے چھپے ہوئے کنووں کا کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بولے ڈر چھپنے میں، ورنہ کنواں تو خیر ہی خیر ہوتا ہے، مگر اس کا کنارہ جب نظر نہ آئے تو پھر یہ موت ہے۔ پھر دیوار کے اوپر دیکھ کے مسکرائے اور بولے پیارے، اس ساری زندگی سیلاب کے ریلے میں چلنے کا سفر ہے۔ کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگلے قدم پہ پیروں کے نیچے زمین ہوگی یا کوئی کنواں۔ کسی کو بھی نظر نہیں آتی راہ؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ دکھا دیتا ہے راستہ جو مستحق ہوتے ہیں۔ مستحق کیسے ہوتے ہیں راہ دیکھنے کے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ پیارے، اس کا قانون بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے تو دوسرے کو گرنے سے بچا، میں تجھے بچاتا ہوں۔ تو جب دوسرے کو دھکا دے گا میں تجھے غوطے دوں گا۔ بس یہ دھکے اور غوطے کھا رہے ہیں ہم۔ آپ کیسے یہ دھکے غوطے کھاتے بچ گئے؟ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا۔ بولے اپنی ماں سے پوچھ۔ میں نے امی جی کی طرف دیکھا، وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونچھ کے بولی پتر یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جو مر گئے ادھر ان کی تو سمجھ آتی ہے، جو بچ کے ادھر آ گئے ان کا تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بیماری سیلاب کے بعد تو ایسی آئی کہ بچہ کوئی بچا۔ بڑے تو ڈھیٹ ہوتے ہیں، سوکھتے ہڈیوں کے ڈھانچہ ہو گئے لوگ۔ یہ تیرے باپ کی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی تھی۔ 3 دن یہ بھوکا رہا ادھر، 6.5 فٹ کا شیر جتنا جوان تھا۔ ایک دانہ منہ میں نہیں گیا اس کے کئی دن۔ پیٹ پہ اس کے قسم خدا کی میں نے پتھر بتے دیکھے۔ یہ اس پیٹ کے ساتھ جا کے کیمپ کے باہر سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی ہوتے، یہ حوصلے والے تھے، ہمت کر لیتے، پورا کنبہ آگ جلانے والا تھا۔ لکڑیاں کاٹنے والے یہ 3 تھے۔ ایک دن تیرا منجلا چاچا اوپر درخت پر چڑھا ٹہنیاں کاٹ رہا تھا، باقی بھی قریب ہی ٹہنیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ اوپر چڑھے ٹہنیاں کلہاڑی سے کاٹتے تیرا چاچا بولا بھائی
آج اگر پیٹ میں روٹی ہوتی تو پورا درخت کاٹ لیتا، پتہ نہیں کیمپ میں کتنے لوگوں کا چولہا جل جاتا، پر کیا کروں، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، کلہاڑی اٹھتی نہیں۔ وہ تو اپنے دھیان میں کاٹتے کاٹتے بولتا گیا۔ نیچے قریب ہی کسی فصل میں کوئی سکھ چارہ کاٹ رہا تھا، اس نے سن لیا۔ لے دیکھ اللہ کے بندے کدھر کدھر ہیں۔ وہ سکھ سیانی عمر کا تھا اللہ لوگ درویش۔ پتہ نہیں اسے مسلمانوں سے پیار تھا یا اس وقت آ گیا، سیدھا اپنے گھر گیا، پراٹھے پکوائے، ساتھ ساگ لیا اور مکھن رکھا اور چنگیر بھر کے ادھر ہی لے آیا۔ یہ تینوں ابھی تک وہیں تھے۔ بولا اتر آ بھائی شیرا، پہلے پیٹ بھر لو پھر پوری ٹالی کاٹنا۔ سراج تیرا چاچا اتر آیا، باقی بھائی بھی اکٹھے ہو گئے۔ سکھ چنگیر کھول کے بیٹھ گیا، ساتھ اس کے ایک بچہ تھا۔ اس نے کانسی کی لسی سے بھری بلٹوئی اٹھائی بھی تھی، بلٹوئی پہ گھی چمک رہا تھا، اندر مکھن کی ڈلیاں تھی بھری۔ پراٹھے، ساگ، مکھن اور لسی دیکھ کے تیرے چاچے کے آنسو نکلے۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے اسی طرح کے آنسو دیکھے ہیں۔ ہمارے ننہال سے کچھ رشتہ دار ادھر ہی رہ گئے، برس ہا برس گزر گئے، کبھی کبھار ان کا کوئی خط آ جاتا کہ فلاں مر گیا۔ ادھر ہماری نانی اسے رو لیتی۔ ایک بار ان کا ایک لڑکا آ گیا، ہمیں خط ملا، ہم لوگ اسے واگا بارڈر پہ لینے گئے۔ وہ واگا بارڈر سے ادھر آ کے حیران سا ہکا بکا ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ تقسیم کے بعد پیدا ہوا تھا، پہلی بار اس نے پاکستان میں قدم رکھا، تھوڑے دنوں کے لیے وزٹ ویزے پہ آیا تھا۔ ہم لوگ اسے گاڑی میں بٹھا کے گھر لائے، سارا راستہ وہ ہماری گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہے۔ کئی بار اس نے تصدیق کی کہ یہ آپ کی گاڑی ہے، آپ کی اپنے گھر کی ہے۔ گھر آیا تو اس کے سامنے دسترخوان بچھا دی۔ ایک تو پہلی بار آیا وہ رشتہ دار، دوسرا یوں سرحد پار سے وہ مہمان بن کے آیا تھا۔ عام روٹین سے شاید کچھ زیادہ کھانے پک گئے۔ دسترخوان پہ جب وہ سارے کھانے اس کے سامنے چنے گئے تو وہ ایک ایک ڈونگے کا ڈھکن اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے۔ پھر ایک دم سے کپ کپا کے بولا، یہ سارے کھانے میرے لیے؟ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی۔ بڑے جتن کر کے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ایک میز پہ سر رکھ کے زاروں قطار رونے لگا۔ میں ان دنوں چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہ آئی یہ رو کیوں رہا ہے، روتے روتے بول کیا رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی کی عمر کا تھا وہ، میرے بھائیوں سے لپٹ گیا، میری امی نے اسے سینے سے چپکا لی، سب تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ امی کے سینے میں چھپے اس کی آواز آئی، خالہ یہ سب بھاگ آپ کی آزادی کے ہیں، پاکستان کے، ہم نے تو وہاں یہ کھانے کبھی سوچے بھی نہیں، کھانے ہم نے کیا ہیں۔ وہ پھر رونے لگا۔ امی اسے کہیں پتر کھانا کھا، وہ روئے جائے کھانا اس کے حلق سے نہ اترے، اور وہ بولے جائے اللہ تیرا شکر ہے اتنا رزق۔ میں نے اس رزق کی بڑی بڑی ناشکری بھی دیکھی ہے، کس نے نہیں دیکھی؟ کسی شادی بیاہ پہ چلے جائیں، کوئی تقریب، کوئی ڈنر، کوئی پارٹی، دیکھیں لوگ کس طرح کھاتے ہیں۔ ایک بار ایک شادی میں جانا ہوا، اللہ جانے وہ بارات کے لوگ تھے یا لڑکی والے تھے، بہرحال ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، بڑی سلیقے سے خط کی ہوئی، مونچھیں ترشی ہوئی، لبوں سے ہونٹ صاف کیے ہوئے، امامے باندھے ہوئے، پنڈلیاں ننگی کی ہوئی۔ جب تک کھانا شروع نہ ہوا وہ ایک مجمع لگا کے مجھ سے نجس سارے ہجوم کو رائے ہدایت پہ آنے کا درس دیتے رہے، ہمیں شرمندہ کرتے رہے۔ میری طرح ہر سننے والا شرم سے اپنا منہ نیچے کیے ان کے منہ سے صحیفائی انداز کی تقریریں سنتا رہا۔ اچانک کھانا شروع ہو گیا۔ انہوں نے پہلے ہی ہمیں درس دیا تھا کہ نیچے بیٹھ کے کھایا کرو۔ وہ پہلے سے ایک کونے پر 2-3 دریاں سیدھی کر کے میدان صاف کیے بیٹھے تھے۔ ادھر کھانا شروع ہوا، ادھر انہوں نے آستینیں چڑھا کر کھانے کی میز پہ ہلہ بول دی۔ میرا خیال ہے وہ بارات والے ہی ہوں گے، کیونکہ دوسرے ان کا بڑا لحاظ کر رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے لیے راہ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ شاید یہ احترام ان کے اماموں اور داڑھیوں کا تھا۔ بہرحال ایک ہی بات، وہ میز کے چاروں طرف قابض ہو گئے۔ اب چونکہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے تو کھانا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پلیٹوں کو ڈشوں کی طرح بھر لی۔ ایک ایک پلیٹ میں 6 مرغ کی ٹانگیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بڑا نظم و ضبط ان میں دیکھنے میں آیا۔ ان کے کچھ ساتھی ان کی بنائی ہوئی دریوں کی جگہ پہ شلواریں کچھ اور اوپر اڑس کے کھڑے ہو گئے، کچھ نے درمیان میں جا کے قطار بنا لی۔ اب ادھر کھانے کی میز سے 6 مرغ کی ٹانگوں والی پلیٹ چلتی تو دوسرے علم میں ان کے کئی ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہوتی بھی دریوں پہ کرینے سے چنی جاتی۔
مرغوں کی ٹانگیں ختم ہو گئیں تو دوسرے سالن کی باری ہے، پھر یہی حال تیسرے سالن کا ہوا۔ آخر میں سویٹ ڈش تک پہنچتے پہنچتے انہیں کھانا پلیٹوں میں ڈالنے والا تکلف بھی بے جا سمجھا اور بڑے اہتمام اور ادب سے بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے پوری کی پوری ڈشیں اٹھا کر اپنے پنڈال میں پہنچا دی۔ اب باقی سارا ہجوم کھانے والی میز کے ارد گرد خالی پلیٹیں لیے گھوم رہا تھا، اور وہ آستینے چڑھائے اپنے ہاتھوں کو گدھوں کے سپنجے بنائے چوڑے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے بیٹھے اندھا دھند کھاتے جا رہے تھے۔ کوئی اکا دکا ان کا جاننے والا ان کے قریب اپنی خالی پلیٹ لیے گھومتا چلا جاتا تو اس کی پلیٹ میں ایک آدھ بوٹی اس طرح پھینک دیتے جیسے زکوٰۃ دے رہے ہوں۔ میں دور کھڑا تھا مگر مجھے ان میں سے ایک ہی آواز آئی۔ وہ کسی کی پلیٹ میں زکوٰۃ کی بوٹی رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھا بیٹھ کے کھانے کی برکت، ادھر سب کی پلیٹیں بھری ہیں، ادھر میز خالی ہے۔ میز تو خالی ہونا تھا جب تک وہ بھرا تھا، وہ بیٹھے نہیں، بیٹھے اس وقت جب میز پہ صرف میز پوش رہ گیا۔ شکر کرو یہ ابھی صرف دسترخوان پہ ہی بیٹھے ہیں، ایک دن مفتی جی مجھ سے بولے، کہیں تم لوگوں نے انہیں کسی اور جگہ بٹھا دیا تو انہوں نے تمہیں مرغ کی ٹانگ کی طرح چون لینا ہے، اور یہاں میز پہ میز پوش بھی نہیں رہنا۔ پتہ نہیں یہ کس نے کہا تھا، یا اللہ جانے ابھی تک کسی نے کہا ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں جتنا اناج 12 کروڑ لوگ کھاتے ہیں، اتنے اناج میں مہذب دنیا کے 36 کروڑ لوگ پل جائیں۔ جب کوئی کھانے پہ بیٹھ جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کھانا کب تک، کہاں تک، بس جو سامنے آتا جائے کھاتے جاؤ۔ یہی بڑوں کو بچوں کو کہتے سنا ہے، جب بھی کوئی بڑا انہیں کسی اور کے ڈنر پر لے جاتا ہے، یہی کہتا ہے کھاؤ کھاتے جاؤ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ویسے ہی اناج تھوڑا تھا، کھانے والے زیادہ تھے۔ ان دنوں مجھے یاد ہے امی کہا کرتی، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، جلدی پیٹ بھر جاتا، اللہ رجا دیتا ہے۔ 9 بچے تھے ان کے، وہ چاہتی تھی کھانا سب بچوں میں پورا ہو جائے۔ اب جب میری بیگم بچوں کو کہتی ہے بچوں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو، تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ زیادہ کھانا دے گا، جو کچھ میز پر سجا سب کھا سکیں گے۔ یہ بھی سچ ہے، ہمارے 4 بچے ہیں اور اللہ نے رزق 9 بچوں کا دیا۔ اللہ جانے اللہ نے رزق کی تقسیم کس طرح کی ہے، شاید وہ پوری پوری بستیوں کے حوالے سے رزق دیتا ہے، اور جس کسی کو بستی کے سرپنچ ہونے کا دعویٰ ہو اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سارا رزق سارے لوگوں میں ٹھیک ٹھیک بانٹ دے۔ کیسی عجیب توقع ہے اگر یہی ہے۔ اب اس کا تو وعدہ ہے، اس سے تو ان کا رزق بھی بھیجنا ہے۔ جو ادھر آتے آتے راہ میں رہ گئے، کٹ گئے، شہید ہو گئے، ان کا رزق بھی تو آنا ہے۔ ہم نے اس دیگ پر ہلہ بول دی، جو جس کے ہاتھ لگے وہی کھائے جا رہے، پلاؤ نگلے جا رہے، کوئی میز پہ لاتے لاتے راہ میں بوٹیاں نکال نکال کے اپنے برتن میں ڈالے جا رہے، کوئی میز پہ آستینے چڑھائے کھڑا بھنے مرغ کی ٹانگیں چھانٹ چھانٹ کے اپنی بچھائی ہوئی دری پہ لے جا کر سجائے جا رہے۔ ایک بار میں ان کے کیمپ میں چلا کیا گیا، وہ مجھے پکڑ کے لے گئے۔ دوپہر کو میرے دروازے پہ انہوں نے دستک دی، میں باہر نکلا تو انہوں نے میرے گرد دائرہ بنا لی۔ پھر ایک نے ان میں سے اپنے کسی بڑے کا مجھ سے تعارف کرایا۔ وہ بڑا مجھ سے بولا، مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مشرکین مکہ کے گھر گھر کنڈی کھڑکا کے اپنا پیغام دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے تھے، جیسے ان حضرت نے میرا تعارف کرایا۔ تعارف کرانے والا شخص اپنا رینک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر سن کے تھوڑا اور تن کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں مشرکین مکہ میں سے ایک سمجھا گیا ہوں۔ آخر میں بول پڑا، سرکار آخر آپ مجھے مشرکین مکہ میں سے کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے ان کا ایک لیڈر بولا، آپ کو مکہ سے کیا نسبت ہے خواہ مخواہ، یعنی مشرکین کا سٹیٹس تو ہے دستک کی ذات میں ہر گھر کا، مگر مشرکین مکہ کا اعزاز نہیں مل سکتا۔ میں نے ان کی بات مان لی، چلا گیا جدھر انہوں نے بلایا تھا۔ ایک بڑا عظیم الشان کیمپ تھا وہ، شامیانے، کناتے، تمبو، نیچے قطار اندر قطار دیگیں، پلیٹیں، ایک طرف تقریر ہو رہی تھی، ایک طرف پلیٹیں اجڑ رہی تھیں۔ ایک پنڈال خواص کا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ خواص میں لے گئے۔ ایک باریش بزرگ نہایت عالی مرتبت، احساس تفاخر سے لبریز، اونچے ستون جیسے روشن اجلے ممبر پہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے 1.5 گھنٹہ تقریر فرمائی۔
ان کی ساری تقریر کا مفہوم یہ تھا کہ بھائی میری مان لو، اللہ ہے، یہ یقین کر لو۔ میں حیران سارے پنڈال کو دیکھ رہا تھا کہ آخر شک کس کو ہے؟ اللہ تو اندھے کو اندھیرے میں بھی دکھتا ہے، صبح کی روشنی میں وہ ہے، دھوپ کی تمازت میں وہ ہے، شام جب دن کے اجالے میں اترتی ہے تو بھی اللہ نظر آتا ہے، رات جب آسمان پہ ستارے لاتی ہے تو اللہ ان میں چمکتا ہے۔ کدھر کون سا کونا ایسا ہے جدھر اللہ محسوس نہیں ہوتا؟ اللہ تو ذرے ذرے میں ہے، پتے پتے میں ہے، ہریالی میں ہے، پھول پھول میں ہے، رنگ رنگ میں ہے، ہر خوشکن مہک میں ہے۔ اللہ تو ہمارے خون میں ہے، وہ شہ رگ میں ہے۔ یہ کسے پڑھا رہے تھے؟ ان کا سبق ختم ہو گیا تو ایک آدمی ڈائری لے کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں چلنے والے نام لکھوائیں، کھڑے ہو جائیں۔ میرا خیال تھا یہ جہاد پر لے جانے کے لیے نام لکھوا رہے۔ میں اٹھنے ہی لگا کہ ایک کھڑا آدمی اپنا نام پتہ لکھوا کے بولا 40 دن۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے سرگوشی میں پوچھا ان 40 دنوں میں سے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم یہاں دروازوں پہ دستک دینے آئے ہیں، یہ کسی اور شہر دستک دینے جائیں گے۔ کہے گا کیا یہ جو ہم نے تمہارے دروازے پہ کہا تھا؟ کرے گا کیا یہ ان 40 دنوں میں جو ادھر کیمپ میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! میں سمٹ کے بیٹھ گیا۔ مجھے ایک دم کئی خیال آ گئے۔ ایک خیال یہ آیا کہ ہمارے فلاں سرحدی سیکٹر سے اگر ایک دو کمانڈر اس طرح نکل گئے، بستر سر پہ اٹھائے اور سرحد پار خبر ہو گئی تو دشمن آرام سے ایک گولی چلائے بغیر قدم قدم چلتے آ جائیں گے۔ اگر ایک کالج کا استاد ان میں سے کھڑا ہو گیا تو ان سارے دنوں میں اس کی کلاس کے لڑکے بس سٹاپوں پہ ہی کھڑے رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی دور افتادہ علاقے کا واحد ڈاکٹر کھڑا ہو گیا تو ساری بستی اتنا عرصہ بنا علاج کے اپنے بیمار لیے پھرے گی۔ ان کی بیویاں، بچے، ان کا کیا ہوگا؟ میرا خیال تھا بیٹھے ہوئے بزرگ کسی نہ کسی کھڑے ہونے والے شخص سے کہیں گے اچھا بھائی تم کھڑے ہو کے آج وعدہ کر لو کہ آج کے بعد 40 دن تک تم جھوٹ نہ بولو گے۔ کسی سے یہ وعدہ لے لیں گے کہ ان دنوں میں غیبت نہ کرو گے۔ کوئی اٹھ کے یہ اعلان کرے گا کہ اتنے دن میں کوئی دنگا فساد نہیں کروں گا۔ کوئی یہ بول دے گا لو میں آج فلاں فلاں شخص کے بارے میں اپنے بغض ختم کرتا ہوں، میں اتنا عرصہ سود نہیں لوں گا، میں رشوت لینا چھوڑ دوں گا، یا میں اتنے مہینے کسی کو رشوت نہیں دوں گا۔ وہاں کسی نے ایسی فالتو بات ہی نہ کی۔ کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں راہ کے پتھر ہٹاؤں گا، میں رستے سے کہیں کانٹے چنوں گا، میں اتنے مہینے ہر سوالی کا سوال مسکرا کے سنوں گا، میں وقت پر دفتر جاؤں گا، میں دفتر کی کوئی چیز گھر نہ لاؤں گا، میرے گھر جو فالتو سامان پڑا ہے وہ کسی ضرورت مند کو دے دوں گا، میں اس دیش کی سڑکوں، اس کے باغوں میں گندگی نہ پھیلاؤں گا، نہ پھیلنے دوں گا۔ کوئی بھی یہ نہ بولا۔ ہر کوئی اپنا نام بولتا، جگہ لکھواتا، دن گنواتا، اور بیٹھے ہوئے عالی مقام حضرت لاؤڈ سپیکر میں کہتے جاتے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ میں حیران ہوتا جاتا، اللہ قبول کیا کرے؟ اللہ سے کچھ کہے بھی بندہ، اللہ کو کچھ دے بھی بندہ، اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرے بھی کوئی۔ اس کیمپ سے واپسی پہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے اپنے دل کی بات کہی تھی کہ یار اگر یوں یہ اعلان کروائے جاتے تو شاید ہم میں سے کچھ کی برائیاں کچھ عرصے کے لیے تھم جاتی، شاید معاشرہ تھوڑا سا سنور جاتا۔ وہ بولا یہ آپ کیا سیکولر باتیں کر رہے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوا کہ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، وقت پر ادھار لٹانا، بلا وجہ ادھار نہ لینا، سود نہ لینا، رشوت نہ لینا، کسی کا حق نہ مارنا، اپنے حصے سے زیادہ نہ کھانا، یہ سیکولر ویلیوز ہیں۔ تو پھر دین کیا ہے؟ وہ بولا اصل دین ہے، دنیا تو گندگی ہے، غلاظت ہے، تعفن بھرا ڈھیر ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ دنیا بنائی کس نے؟ ذرا یہ سوچ لیا کرو دنیا کو گالی دینے سے پہلے۔ ایک ٹٹپونجیا سا مصور بھی ایک تصویر بنائے تو اس کی برائی نہیں سن پاتا۔ اس سونے نے تو اتنی سونی دنیا بنائی ہے، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، دریا، سمندر، صحرا، یہ میدان، ریگزار، نخلستان، اور ان میں موجود رنگ برنگی تیتلیاں، چہچہاتے پرندے، مسکراتے جانور، اور یہ تم اور میں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان کی کھلی چھت، یہ سورج کی کیندیل سے سجا آسمان کا سائبان، یہ سب بنایا کس نے؟ اور آپ اسے گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ گالیاں جاتی کسے ہیں یہ سوچیں؟ وہ مجھ سے جھگڑنے لگا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا میرے بھائی میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ نے انسان کو دی ہے کہ اسے برتو،
مگر برتنے کے اصول بتا دیے کہ اس طرح برتو۔ یہ سب عملی طور پر ہوتا دکھائی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی صورت انہی کی پیروی کا حکم دے دیا۔ اس طرح اٹھو، اس طرح چلو، اس طرح کھاؤ، اس طرح رہو، یہی دین ہے۔ وہ غصے میں آ گیا کہ میں کیا الٹ پلٹ بول رہا ہوں۔ میں نے پھر ہاتھ جوڑے اور کہا، اعلیٰ حضرت یہ بتائیے، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال مکہ میں رہ کے نبوت ملنے کے بعد اپنی بستی کے لوگوں کو اپنے پیغام نبوت سے کیسے آشنا کیا تھا؟ اپنی نبوت کی کیا دلیل دی تھی؟ کیسے اعلان کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو لوگوں میری داڑھی ہے، میری مونچھیں کتری، میرے ٹخنے ننگے؟ کیا فرمایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ میں نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، میری بستی کے لوگوں، تم نے مجھے 40 سال اپنی بستی میں دیکھا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو کہے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کسی نے امانت دی اور میں نے خیانت کی ہو؟ کوئی ہے جو یہ کہے میں نے اس سے کبھی کوئی بدعہدی کی، کوئی وعدہ کیا اور پورا نہ کیا؟ بولو نا میرے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی سند کیا دی تھی؟ اپنا کردار پیش کیا تھا نا۔ ہے کوئی سند اس سے بڑھ کے؟ ہے کوئی پرکھ اس سے بہتر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رسالت اور نبوت نے ختم ہونا تھا، اس لیے انتہائی سند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی گی، ورنہ پہلے جو انبیاء آئے وہ تو بنے بنائے معجزے لے کر آئے تھے۔ کسی نے اپنا ڈنڈا زمین پر رکھا اور وہ سانپ بن گیا، ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا، کسی نے کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرا اور سالہ سال کا کوڑ ختم ہو گیا۔ یہ سب ہوا، مگر وہ تو خود کہتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ڈنڈے کا سانپ بن گیا وہ میری قدرت ہے، وہ اس کے ہاتھ کا کمال نہیں، میری شان ہے۔ بھائی وہ تو خالق کل ہے، اس کی دسترس میں کیا نہیں؟ معجزے تو خدائی شان ہے، مگر انسانی کردار کی عظمت انسان کو ایک ایک سانس سے کمانی پڑتی ہے، بنانی پڑتی ہے۔ یہ ہے ہمارے آقائے برحق آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ اپنی رسالت کی سند میں اپنا کردار دکھائے۔ ان کا چیلنج آج تک بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ ہے کوئی جو بتائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی کسی کا دل دکھایا، کسی پر ظلم کیا؟ پھر یہ باتیں کیوں سنت نہیں کہی جاتی؟ کیوں ان قدروں کو سیکولر کہا جاتا ہے؟ صرف داڑھی، امامہ اور ننگے ٹخنے ہی کیوں سنت کا درجہ رکھتے؟ وہ مجھ سے بولا، جب تم جانتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تھی، پھر تم کیوں نہیں داڑھی رکھتے؟ میں نے پھر ہاتھ جوڑے اور کہا، جناب مجھے اتنا یقین دلا دو کہ ابو جہل، ابو لہب کی داڑھیاں نہیں تھیں تو میں آج سے کبھی شیو نہیں کروں گا۔ میں بڑا گناہ گار ہوں، کیا پتہ میری داڑھی کسی دشمن رسول کی داڑھی سے مشابہ ہو جائے، پھر میں کیا کروں گا؟ وہ شخص مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے اپنی پیدائش سے 9 سال پہلے جس ریفیوجی کیمپ میں نہ جا سکا تھا اس میں پہنچ چکا ہوں۔